समाजी उफ़क़ के नेहा खानों से उठते पर्दे, वक्त की आगोश में पलते हादिसात व वाक़यात, रिश्ते मसाइल पर दहला देने वाली दास्तानें, सियासत की गुलाम गर्दिशों में इक़्तिदार की पलती हवस, हुक्मरानों से दूरियां और सुलगते मसाइल, आपकी आवाज़ ऐसी कि हुक्मरानों के ऐवान हिला दे। अफशा होंगे राज हमारी मुआशी तबाही के, देखेंगे झलक अपनी खोई हुई सकाफत की, तलाश करेंगे खुशहाली और तरक्की की नई राहें। देखते रहिए प्रोग्राम टाइम टू टॉक शौकत हुसैन के साथ, सिर्फ लिब्रा न्यूज़ बाग पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ से प्रोग्राम टाइम टू टॉक के साथ आपका मेज़बान शौकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अपने लिब्रा न्यूज़ के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मेहमानों को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मुख्तलिफ शख्सियात के पास जो इल्म है, जो नॉलेज है, जो मालूमात है, वो लोगों तक पहुँचाते हैं। जो उनकी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, जो उनके पेशा वराना महारत है, उसको हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सिद्दार बशीर खान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाग के एक सीनियर वकील हैं, गुज़श्ता 40 साल से बाग में इस शोबे से वाबस्ता हैं। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बशीर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस शोबे में आने की वजह क्या थी? शौकिया है, हादसाती है, मोइज़ाती है, ज़रूरत के तहत आप? मेरी ये कोई चॉइस नहीं, बाई चॉइस मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा बाई चॉइस प्रोफेशन तालीम, महकमा तालीम। अच्छा, टीचर बनना चाहते थे आप? मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन मैं बावजूद इसके कि मैं उसके लिए सेलेक्ट भी हुआ, ठीक, लेकिन मैं वो कर ना सका। क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ आया हूँ साल 1978 में, तो उस वक्त 17 ग्रेड की मुलाजिम की तनख्वाह जुमला अलाउंस के साथ 700 रुपये 700 रुपये थी। सही, ठीक। आज से 40 साल पहले की भी बात है। सही। तो फिर वो जो है मुझे सूट नहीं किया उस चीज़ ने, क्योंकि मेरी मारूजी हालात ऐसे थे कि मेरी ज़रूरतें ज़्यादा थी, तो मैं नहीं कर सका। तो मैंने उस मुतबादिल ये मैंने समझा कि मैं इसमें बेहतर कार्रवाई शुरू कर सकता हूँ, बेहतर रह सकता हूँ। अच्छा, जो उम्मीद लेके आप आए इस शोबे से आप वाबस्ता हुए, आज आप माशाल्लाह यहाँ सीनियर वकीलों में माने जाते हैं, आपके पास केस खासी तादाद में लोग केस लेके आते हैं। इस सारी मकबूलियत के सफ़र में आपकी ये तवक्को थी, उम्मीद थी? क्योंकि मायूस तो कभी भी नहीं होना चाहिए, मैं नहीं था, लेकिन चूँकि मुश्किलात इस पेशे में बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी तकद्दुर थी और मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें कामयाब। अल्लाह ने मुझे मेरी वसात औकात के अंदर कामयाब किया। जो कोई मुश्किल पेश नहीं, साथियों का रिस्पांस भी ठीक रहा? ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरे दोस्तों का, मेरे अजीज़ों का, मेरे मिलने वालों का, मेरे कोलीग्स का। मैं इस मरहले पे सरदार एडवोकेट को याद न करूँ तो बड़े तशरीफ़ी होगी, और मैं समझता हूँ कि वो मेरे मोहसन हैं, मैं उनके लिए दुआगो हूँ। और इस तरह मैं उनके लिए दुआगो होने के बाद साहब वो चमेटी वाले मेरे उस्ताद थे, वो मैं उनको दिल की अथाह गरमी से उनको खराजिया की पेश करता हूँ। सही है, यानी उनकी नियत में आपने रहनुमाई बहुत अच्छी रही और उनका किरदार मेरे लिए मशलेदार रहा। उसका मुझे फ़ायदा हुआ उसका, और ध्यान तो अमानत में वो उनका कोई सानी नहीं था, वो बेबाक थे, ना डर थे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये छोटा खाकसार जो है, इसने किसी सरपंच को कोई ज़ालिम को कोई अहमियत नहीं दी अपनी ज़िंदगी में, और उसकी बुनियादी वजह वो उस्ताद थे। और ये शुबा था, बिल्कुल ये बात मैं दो कहता हूँ कि मैंने ये ज़िंदगी में जो किसी ताकतवर और कमज़ोर के फरसे की बुनियाद पर समझ नहीं। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, वकालत है आपका शोबा, आपके पास जो लोग आते हैं उनमें जालिम भी होते हैं और मजलूम भी। जब जालिम आपके पास आते हैं आप क्या करते हैं? पहले तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कहीं किसी मजलूम का हक तो नहीं मार रहा। अगर ये यकीन हो जाए तो फिर दो टोक बात होती है कि आप ये केस किसी और को ले लें। इनकार कर देते, आप नहीं लेते? सही है। और वकला को लेना भी नहीं चाहिए, जब किसी के साथ जुल्म ज़्यादती में आप इसके साथी बनेंगे। ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि ये रोज़ी पे मशकूक हो जाती है। सही है। अच्छा, ये जो एडवोकेट साहब हमारी माशरती और समाजी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से ज़मीनों के केस, घरेलू झगड़े, छोटे मोटे मामलात, आप कुछ देर पहले आप एक वाक़या भी शेयर कर रहे थे कि बाज़ औक़ात लोग छोटी सी जगह के लिए, एक मरले के लिए लोग हज़ारों कनाल ज़मीन फ़रोख्त कर देते हैं।
ایسے تو بہت ساری باتیں نہیں تھیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہماری جو خصوصی طور پہ ہمارا معاشرہ ہے اس میں چوٹیاں نہ بڑی تناور درخت کا رول آ چکی ہے. معاملات میں لوگوں کی کمی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ناصر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, لیکن ان کو میٹ اپ نہیں بات کر پاتے, ان کو دور نہیں رفع نہیں کر پاتے. تو اس طرح وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہزاروں کی چیز جو ہے وہ ان کو لاکھوں میں پڑتی ہے, اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ کچھ نہیں ہوتا. صحیح. تو اچھا یہیں پہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کو کوئی میسیج یہاں پہ جو میں یہ میسیج دوں گا لوگوں کے لیے, میرا میسیج ہے کہ وہ ایک بات کہوں کہ مثبت انداز فکر کو اپنائیں تو بہت سارے معاملات ختم ہو جائیں. جتنا پازیٹیو سوچیں گے, منفی خیالات کو دلوں سے نکالیں, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور مثبت انداز کو اپنا شعار بنائیں. 50% مسائل ختم ہو جائیں گے. صحیح ہے. باقی کسی سے رہنمائی لے لیں. باقی کسی سے رہنمائی. صحیح. اچھا کیس آتے ہیں تو کیا آپ ان لوگوں کو یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ پنچایتی طور پہ کوئی اس کا کر لیں؟ میں بالکل, اگر اس طرح سے ہر حالت میں ہم کہتے ہیں, میں خصوص طور پہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر گھر میں کوئی معاملہ سلجھ سکتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے. عدالتیں ہماری جو ہے وہ ان میں مسائل ہیں, ان میں ان کا حل موجود نہیں ہے. صحیح ہے. اب حل موجود نہیں ہے, کسی نہ کسی حوالے سے مشکلات ہیں. صحیح ہے. عدالتوں کے اپنے مسائل بہت ہیں, وہ انصاف خود بات جگہ تک فراہمی میں مشکلات پیش آتی ہیں, فراہمی مشکلات پیش ہوتی ہیں ان کو. تو اس طرح سے یہ گھروں میں بیٹھ کر اگر معاملات حل کر لیے جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے. بعض اوقات کوئی چھوٹا سا کیس لے کے آپ لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ دیوانی مقدمہ کرتا ہے, وہ زندگی سالوں لگتی ہیں اس معاشرے میں. اور ایک انسان جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت, اتنا قیمتی وقت جو اسے اپنی اولاد پہ صرف کرنا چاہیے, ان کی دیکھ بھال پہ صرف کرنا چاہیے, ان کی تعلیم و تدریس میں کرنا چاہیے, ان کی کردار سازی میں کرنا چاہیے, وہ عدالتوں میں تک خرے میں صرف کر لیتے ہیں. تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنا معاملات حل کر لیا کرے اور برداشت کر لیا کرے, منفی انداز فکر کو نفی کرے اور مثبت انداز فکر جو ہے وہ اس کو اپنائیں, اور اس سے بہتر ہو سکتی ہے. اچھا بشیر صاحب دوسرے سوالات کی طرف بھی آئیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس آیا جو جیت کے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی؟ ایسے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں ایک کسی خاص کیس کی بات تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن وکیل کو کیس جیتنے, جب کوئی جیتتا ہے کیس تو اس کو ہر کیس کی جیتنے پہ خوشی ہوتی ہے. صحیح, نہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسا کیس کہ جو اس سے زیادہ خوشی ہوئی ہو؟ اس سے زیادہ خوشی ایک کیس ہے, ایک عورت کا کیس جو ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ اس کا کیس جو ہے وہ 5-7 سال جو ہے وہ مظلوم عورت جو ہے وہ تک کھاتی رہی, تو بالآخر وہ جیتی اور اس کو خرچہ بھی ملا 3-4 سال کا. تو مجھے اس کے خرچے کے اس کو کمپنسیٹ کرنے پہ عدالت نے بھی اس کو کمپنسیٹ کیا, تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی تھی کہ یہ مظلوم عورت جو ہے دیر عائد درست عائد کی بنیاد پر اس کو کم از کم کچھ کا حق ملا, تو اس پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. باقی یہ زمینوں پہ کیس وغیرہ چلتے رہتے ہیں. صحیح ہے, جیت ہار بھی لگی رہتی ہے. صحیح ہے. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے بارے میں اس طرح کا تمامی ہوتی مجھے صحیح اس معاشرے میں کسی چیز کو. اچھا ان 40 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی کے مقابلے میں شاید لوگوں کے پاس علم بھی کم تھا, تعلیم بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, شعوری طور پہ الیکٹرانک ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو یہ جو سماجی پرابلمز ہیں کیا آپ کو ان میں کمی ہوتی ہوئی نظر آئی, یا یہ بڑھ گئے, یا ان کا سٹائل چینج ہو گیا؟ میں اس آپ کے اس پروگرام سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عوام الناس سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اپنے معاملات اور روایات جو ہیں ان کی بحالی کی کوشش کریں, جو ہماری روایات ہیں ان کی بحالی کی کوشش کریں, بھائی چارہ جو ہے اس کو قائم کریں, اور تمام معاملات جو ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا دیگر سسٹم جو ہے کولیپس ہے ہمارے یہاں, ان کی بات نہیں کرتا, میں وصول سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے حالات جو ہیں وہ تقریباً ہیں, وہاں بھی ہماری سماجی زندگی جو ہے وہ طریقہ شکار ہے. حکومتی معاملات جو ہیں وہ دور کی بات ہے, عام آدمی بری طرح متاثر ہے. تو لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور روایات کے مطابق اپنے ریوائولسٹ موومنٹ چلائیں, وہ کہ معاشرے میں وہ قدریں بحال ہوں
جن قدروں کی پاداش میں ہماری قوم چلتی تھی وہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس تھا. ان کے آج کے مقابلے میں ماضی میں یہ چیزیں کم تھیں. ماضی میں رسول سے یہ بات کرتا ہوں کہ ماضی میں پھر بھی کچھ حالات بہتر تھے، اب حالات میں حالانکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہمارا معاشرہ مجھے دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار بشیر ایڈوکیٹ صاحب، سینئر وکیل ہیں ماں کے، ان سے گفتگو جاری ہے ہماری. یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارا اس وقت سیاسی سسٹم ہے، جو ایک نظام ہے اس وقت چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطمئن ہیں آپ کیا؟ میں اس نظام سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. اس نظام سے میں شخصی حکومت کو ترجیح دیتا ہوں. میں بھی کسی سیاسی پارٹی کا کارکن ہوں اور ہمارے سیاستدان یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پروسیس ہے، بتدریج آگے حل ہوگا. یہ ظلم کی انتہا ہے. یعنی حل ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا. یہ اس لفظ کو میں اپنی ڈکشنری سے نکالتا ہوں صحیح کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی 70 سال کی عمر میں اس کو انصاف نہیں ملا معاشرے میں، تو یہ کہے کوئی آدمی کہ بتدریج حل ہوگا اس کا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہمارے ملک میں یہاں سیاست ہے برادریوں کی، قبیلوں کی، طبقات کی. تو اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ جو ہے وہ پٹا ہوا ہے. ایک عام آدمی کا بیٹا اگر وہ پی ایچ ڈی بھی کراتا ہے تو اس کی سفارش نہیں ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے ادارے نہیں موجود ہیں، ہمارے یہاں ادارے موجود نہیں ہیں. صحیح ہے، تاکہ میرٹ پہ کوئی آگے آ سکے. تو ہمارے لوگ جو ہے، ہمارے سیاستدانوں نے ادارے بننے نہیں دیے. سیاستدانوں نے، جن کو سیاستدان کہتے ہیں، انہوں نے ادارے بننے نہیں دیے، اداروں کو پاؤں تلے رکھا. میں مثال دیتا ہوں، گزشتہ 5 سال کا جو دور ہے، وہاں اس میں اقتدار کا جو منبع ہے جس شخص کے ہاتھ میں تھا، وہی ادارہ تھا. کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا، وہی ادارہ تھا. اب بھی یہ صورتحال ایسی ہے کہ ادارے جو ہے وہ مفلوج ہیں. کوئی کسی جگہ آپ کسی ادارے کو کہہ دیں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے تو میں چلو، وہ بے بسی اور لازمی کا اظہار کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے. ہمارے ادارے مضبوط کرنے میں جب تک ہمارے سیاستدانوں کا کردار نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، عام آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا. صحیح. اچھا، آپ نے کہا میں یعنی مایوس، یہ جو کنڈیشن ہے اس میں تو مایوس ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی تجویز تو ہوگی کہ کیا؟ میری تجویز یہ ہے کہ پیسے کے بلبوتے پہ اقتدار میں آنے والوں کو عام آدمی سیاست میں منہ کالا کر کے دور کر دے، تو یہی اس کا علاج ہے. جو پیسے کی بنیاد پہ اقتدار میں آنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، وہ آئے گا کیسے اس چیز سے؟ میں یاد کر، یہ عام آدمی کے سوچنا ہے. یہ عام آدمی جس کا مسئلہ ہے اس نے سوچنا ہے، جس کے پاس ووٹ کا اختیار اس نے سوچنا ہے. صحیح، وہ سوچے گا تو مسئلے کا حل نکلے گا. ہاں. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے عام آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ووٹ قوم کے لیے دوں گا، ذاتی مفادات کے لیے نہیں دوں گا، اسی وقت یہ معاملات حل ہو جائیں گے. اس نے سردست تو عام آدمی نے قوم کو بلائے ہوئے، وہ ذاتی مفاد کے چکر میں ہے، کہیں کبھی تعیناتی، کہیں ٹرانسفر، کہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھا ہوا آدمی. اس کے مسائل نہیں ہیں، لیکن اس پوچھتے ہیں کہ ان مسائل کی قربانی لینی ہے. اگر اس کے ذہن میں یہ قربانی آ گئی دینی تو پھر تو معاملہ حل ہو جائے گا. بس اس کو سوچنے کون دے گا؟ اس کو سوچنے کے لیے، یا سوچنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہم اس کو اس لیے سوچنے نہیں دیا جا رہا کہ وہ مسائل میں گیا ہوا ہے، تو اس کے آواز خمسہ جو ہیں وہ اس کو جدا ہو چکے ہیں اس سے. جب وہ یہ سوچے گا کہ میرے معاملات کا حل کس کے پاس ہے، تو ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو وہ اپنے ارد گرد ہر آدمی رہتا ہے. ہم اس معاشرے کا حصہ ہے، سوسائٹی کا حصہ ہے. جہاں میں رہتا ہوں میں 4 آدمی کو یہ قائل کر سکتا ہوں کہ بھائی ہمیں سب سے پہلے قوم کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کے پاس ذاتی معاملات کو. جب میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ میں ذاتی مفاد کی چکر میں ہوں، تو پھر ہمارے معاشرے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب ہم اپنے مفادات کے قاتل نہیں بنیں گے اور حکومت کے قومی مفاد کے نگراں نہیں بنیں گے، نگہباں نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہمارے مسائل دور ہو جائیں گے.
اچھا اگر میں پوچھنا چاہوں یہ جو حالیہ الیکشن ہوئے ان میں لوگوں نے ایک تبدیلی کا خواب دیکھا, کچھ کوشش کی, کچھ ماضی کے لوگوں کو تبدیل کیا, کچھ نئے لوگوں کو بھی لایا, کوئی فرق آپ کو نظر آیا؟ ایک فرق نظر آیا مجھے کہ ماضی کی اچھل کود مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, خاموشی طاری ہے. مسائل جو کہ تو مسائل جو کہ تو مسائل میں کوئی معاملہ نہیں. لیکن کیا ماضی میں کام اور اچھل کود دونوں نہیں تھے؟ وہاں میرے خیال میں اچھل کود بھی عروج پہ تھی اور کام بھی کچھ نہیں تھا. یہ دونوں باتیں تھیں. پیسے ویسے کمانے کے لیے ہمارے سیاستدان مہارت رکھتے ہیں نا, یہ اس میں تو سب ڈاکٹر عبدالقدیر کہتے ہیں وہ سائنس کے میدان میں بہت بڑا آگے تھا, یہ کرپشن کے میدان میں بہت بڑے آگے ہیں. نہیں, ایک دو جو ادارے یہاں پہ موجود ہیں یا جو بنے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا, ڈیولپمنٹ یونیورسٹی کا کیا ہے, ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے, یا کچھ اداروں میں جو ان کو اپ گریڈ کیا گیا ماضی میں؟ ماضی میں اس حد تک تو مجھے بے باک انداز میں بات کرنی چاہیے کہ قمر زمان صاحب نے بڑے خود باک انداز میں اداروں کو لیا, حاصل کیا, ٹھیک, لیکن اداروں کو چلا نہ سکتے. ادارے لینے کی بات نہیں, ادارے چلانے کی بات ہوتی ہے. عام آدمی کو اس کا فائدہ یہ ہوا, وومن یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے, وومن یونیورسٹی اگر ارجا میں بن جاتی تو پھر بھی باغ کے لوگ پڑھ سکتے تھے, کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. بننا تھا تو اگر اسی بنیاد کی بات کریں تو یہ تو میں مسلم کانفرنس کا آدمی نہیں ہوں, لیکن میں یہ بات کہوں گا وومن یونیورسٹی جو دی ہے اس کی جو بنیاد رکھیں گے تو مسلم کانفرنس کا کردار ہے, عتیق خان کا کردار ہے اس میں. یہ صحیح بات کرنی چاہیے نا ہمیں. یہ الگ بات ہے کہ باغ کالج کے ساتھ نہیں تھی یونیورسٹی, وہ کہیں اور لے جانا چاہتے تھے, لیکن اس میں تو عتیق خان نے تو قادر کے مقام پہ اس کو الوکیٹ کر دی تھی جگہ کہ بھائی یہاں اس کو لایا ہے. اگر وہاں نہیں رہی تو یہ ایک بات ہے کہ باغ نہیں رہی, لیکن یونیورسٹی تو بنیاد رکھنے میں تو ان کا کردار ہے. اس کے بعد یہ بات کی آپ نے اداروں کے حوالے سے. اچھا, موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ کچھ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں ان سے. اور ان کی حالت کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ان کی حالت یہی ہے کہ اس وقت تو میں کسی سیاسی پارٹی کی بنیاد پہ نہیں بات کر رہا. آپ نے سوال کر دیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. پاناما لیکس کا کیس ان کے فیور میں ہے پاکستان میں, تو یہ پھر تو کچھ سروائیو کریں گے. بصورت دیگر ان کی حالت بھی اسی طرح ہوگی جس طرح سے ماضی کی حکومتوں کی ہوتی رہی ہے. یہ بھی توقعات آپ کی کوئی؟ میری تو توقعات یہ ہیں کہ پاناما لیکس جو ہے اس کا نہیں, اس حکومت کے حوالے سے میں بات کروں. حکومت ان سے مجھے کوئی توقع نہیں, اس لیے کہ میں ان کا پروگرام مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اچھا, کیا تجویز دیں اگر میں کہوں کہ آپ موجودہ حکومت کو کوئی مشورہ دیں, کوئی تجویز اگر آپ دینا چاہیں؟ میں تجویز صرف یہ دیتا ہوں کہ اداروں کو مستحکم کریں, افراد کو مستحکم نہ کریں. ماضی کی حکومتوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اداروں کو پامال کر کے لوٹا ہے. آپ بھی اس ریاست میں اداروں کو استحکام بخشیں. یہ آپ کی نسلوں کا معاملہ ہے, یہ ساری قوم کے نسلوں کا معاملہ ہے, یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, یہ پوری قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے. تو اداروں کو مستحکم کریں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاسی بصیرت کو کامیابی کا جو ہے یہ جینا ہوگا. تو اس طرح سے اگر ادارے اسی طرح رہے جس طرح اب ہیں, یا اسی طرح چلتے رہیں جس طرح ماضی میں تھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم کا کوئی مستقبل ہے. صحیح. اچھا, ایک میسیج ان لوگوں کے نام جو آپ وکالت کے شعبے سے آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے جو نوجوان اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں, خواتین آنا چاہ رہی ہیں؟ خواتین تو آئیں, وہ خواتین کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اسکوپ بھی ہے. ایفیشینٹ خواتین ضرور ہیں. جو نوجوان وکلا کے لیے میرا ذاتی طور پہ مشورہ ہے کہ وہ شعار بنائیں, محنت کریں, کوشش کریں, اور کوشش وہ کرے کہ جو متمول ہو. اس پیشے میں متمول آدمی کو آنا چاہیے. کچھ عرصہ پھر پریشانی سے دو چار ہونا پڑتا ہے سے کچھ انسان کو, تو وسائل ساتھ لے کر کچھ ایسے صحیح. اچھا, جن لوگوں کے مقدمات چل رہے ہیں, جو لوگ مقدمات کے چکروں میں پڑنے والے ہیں, جو لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ میں عام آدمی میری اگر کوئی بات سن رہا ہے تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو اپنے گھر کی دہلیز میں حل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ان کی فلاح ہے, ان کے مسائل کا حل ان کی اپنی گفت و شنید میں موجود ہے. وہ کسی بھی صورت میں عدالتوں کا رخ نہ کریں,
یہ میرا خصوصی خیال ہے۔ بہت شکریہ جناب سردار بشیر، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو کرنے کا، اور میں آپ کا شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سردار بشیر ایڈوکیٹ صاحب، سینئر وکیل ہیں باغ میں، یہاں پہ اپنے شعبے سے وابستہ ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیبرا نیوز میں ہمارے ساتھ پروگرام ٹائم ٹو ٹاک میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو لیبرا نیوز کے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔ سماجی افق کے نہا خانوں سے اٹھتے پردے، وقت کی آغوش میں پلتے حادثات و واقعات، رشتے مسائل پر دہلا دینے والی داستانیں، سیاست کی غلام گردشوں میں اقتدار کی پلتی ہوس، حکمرانوں سے دوریاں اور سلگتے مسائل۔ آپ کی آواز ایسی کہ حکمرانوں کے ایوان ہلا دے۔ افشا ہوں گے راز ہماری معاشی تباہی کے، دیکھیں گے جھلک اپنی کھوئی ہوئی ثقافت کی، تلاش کریں گے خوشحالی اور ترقی کی نئی راہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ، صرف لیبرا نیوز باغ پر۔